अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, क्या हाल हैं आप सबके। आज हमने हालिम की एपिसोड नंबर 12 पढ़नी है और बाब नंबर 5 है जिसका नाम है 3 ख़ज़ानों का मस्किन, 3 खजीनों का। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। बाज़ार में सुर्ख ईंटों की रोश बनी थी जिस पे भीड़ के दरमियान वो दोनों चलते जा रहे थे। सफ़ेद हेड पहने, सुनहरी चोटी आगे को डाले, तालिया आगे थी और एडम पीछे। वो जिस जारहाना अंदाज में जा रही थी, एडम बार बार उसका गुस्सीला चेहरा देख के सोचता कि ये तो जाते साथ ही ज्वेलर की गर्दन दबोच लेगी। ज्वेलरी स्टोर पहुंचते ही तालिया सीधी अंदर घुस गई। एडम पीछे लपका। शो केस के पीछे एक आदमी बैठा था। तालिया को देख के वो खुश इखलाकी से मुस्कुरा के उठा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कहीं पीछे तेज़ पंखे चलने की आवाज़ आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम अंकल, ये मेरा भाई अभी आपसे अंगूठी लेकर गया था। बहुत ही जल्दबाज है ये। मुझे बताइए मैं इसका क्या करूं? आखिर ये कब बदलेगा? वो कुर्सी पे बैठते साथ ही शुरू हो गई दोस्ताना लहजा, कदरे बचगाना आवाज़। एडम बिन मोहम्मद ने बेयकीनी से उसे देखा। वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही थी। अब देखिए ना, हमारी माँ का सिक्का ही बेच दिया, वो भी अपनी बीवी के लिए। जिस दिन से इसकी शादी हुई है हम बहन भाई तो मुश्किल में पड़ गए हैं। अब बताएं मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मासूमियत से पूछते हुए पलकें झपकी। वो सिक्का तो हमने पिघला दिया मैम, सेल्समैन मतानत से उसके मुकाबिल खड़े बोला। अंचे यानी मिस्टर। वो आगे को हुई और बेबसी बड़ी मासूमियत से बोली, वो सिक्का हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे 2 छोटे छोटे इकलौते माँ बाप हैं। वो शदीद नाराज़ होंगे। एडम बस खड़ा उसे देख रहा था, मुंह खोले। मैम वो सही कह रहा है, सिक्का हमने पिघला दिया है। हम आपकी रकम वापस कर सकते हैं मगर सिक्का नहीं। एक अधीर उमर साहब कोने से उठ के इस तरफ आए तो तालिया ने मुस्कुरा के गर्दन मोड़ी और दिलचस्पी से उनको देखा। फिर हैट उतार के शो केस पे रखा। आपने नाश्ते में अंडा खाया था क्या? उन साहब ने अचंभे से उसे देखा। जी। आपकी शर्ट पे इधर अंडे का दाग लगा है। शायद आप नाश्ते के बीच में थे जब आपके मुलाजिम ने आपको कॉल करके बताया कि एक बेवकूफ़, एडम की तरफ इशारा किया, एक एंटीक सिक्का लेकर आया है और आप भागे भागे चले आए। ज्वेलर और इतने आराम से एंटीक पिघलाते, मैं कैसे मान लूँ? फिर से पलकें झपकी। बेटे मुझे वाकई ही सिक्के की ताड़ी की अहमियत का इल्म नहीं। हम फ़ौरन सोना पिघला देते हैं और वो उसने मेरे सामने पिघला दिया है। वो बड़े पक्के थे। तालिया ने कोहनी शो केस पे रखी और हथेली पे गाल जमाया। मैं पुलिस को बुला लूँ अंकल? हमने कानूनी तरीके से अंगूठी बनाई है, बिल वगैरह सब हमारे पास है। पुलिस क्या करेगी बेटा? नहीं अंकल, अंगूठी के लिए नहीं, इन पंखों के लिए। उससे मुस्कुरा के आबरू से इशारा किया। सबकी गर्दनें मुड़ी। कोने में एक दरवाज़ा था जो दुकान के अंदर खुलता था। अधीर उम्र सेल्समैन के आबरू इकट्ठे हुए। क्या मतलब? ये दुकान बिल्कुल कोने में है, अलग थलग सी, और इसके बेसमेंट से पंखों की आवाज़ें आ रही हैं। आपने बेसमेंट में पंखे क्यों चला रखे हैं? मुझे सोचने दें। हथेली पे गाल रखी आंखें बंद करके सोचा, फिर खुल के मुस्कुराई। नीचे तय खाने में जड़ी बूटियाँ खाते हैं ना आप? नशा आवर जड़ी बूटियाँ, ड्रग्स, उनकी बू यहाँ तक आ रही है मुझे। तुम्हें आ रही है ना भाई? एडम ने महज सर आस्वाद में हिलाया। वो बिल्कुल चुप हो गया था। दोनों दुकानदारों ने एक दूसरे को देखा था। अब बाजार के लोग तो आपसे डरते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन मैं तो नहीं डरती। मैं तो पुलिस को बुला सकती हूँ। हाँ लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ क्योंकि आपके रिस्क पे पैर मारूं, इसलिए। दूसरी हथेली सीधी फैलाई। मेरा सिक्का मेरे हाथ पे रख दे और समझे कि हमने आपसे कभी कुछ लिया ही नहीं। अधीर उम्र दुकान का मालिक चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर लड़के को इशारा किया। वो उठ के अंदर चला गया। वापस आया तो थैली हाथ में थी।
اس سے پہلے کہ وہ اسے تالیہ کے ہاتھ پہ رکھتا، ایڈم نے شکریہ کہہ کے وہ اس سے لے لی۔ یہ واپس لے لیجئے۔ سنجیدگی سے اس نے انگوٹھی والا بیگ پرے دھکیلا۔ ارے میں اس کی پیمنٹ کرتی ہوں۔ تالیہ نے پرس کھولا مگر وہ باہر جا رہا تھا۔ ضرورت نہیں، وہ خشک لہجے میں کہہ کے باہر نکل گیا تو تالیہ سنبھل کے مسکرائی اور تھینک یو انکل کہتی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ باہر روش پہ چلتا جا رہا تھا، سنجیدہ، خاموش۔ تمہارے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ ایڈم نے خفا نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے جھوٹ بول دیے۔ کیا تم نے نور سے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میں نے تمہیں تحفے دے کر بھیجا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم نے مڑ کے اسے دیکھا۔ سینے پہ بازو لپیٹے، سر پہ ترچھا ہیٹ رکھے، وہ انتر والی بچکانہ سادہ لڑکی سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ جی، آپ کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا مجھے، لیکن آپ نے ایک ڈرگس کے چلتے کاروبار کو نظر انداز کر دیا اس سکے کے پیچھے۔ تو میں کیا کر سکتی تھی؟ آپ پولیس آفیسر ہیں، ان کو گرفتار کرتی اور سکہ برآمد کر لیتی۔ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جو کام ضروری ہوتا ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ روش کے درمیان میں کھڑے تھے، لوگ ان کے اطراف میں آ جا رہے تھے، دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ مگر آپ اتنی آسانی سے جھوٹ کیسے بول لیتی ہیں؟ آئی لائی فار اے لیونگ، وہ سنجیدگی سے اس کے زچ چہرے پہ نظریں جمائے بولی۔ اب مجھے یہ سکہ دو تاکہ میں اس کو سرکار کو لوٹاؤں اور تمہارا بونس تمہیں دلاؤں۔ ہتھیلی پھیلائی۔ کیا آپ واقعی پولیس آفیسر ہیں؟ میں فورسز میں تھا، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں۔ اوہ، تالیہ کے آبرو بنچے، ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کرو شک، بلکہ ایسا کرو یہ سکہ بھی تم ہی رکھ لو، میں رپورٹ لکھ دوں گی اور اس کیس سے الگ ہو جاؤں گی۔ آگے ڈپارٹمنٹ جانے اور تم جانو، کہہ کے وہ غصے سے آگے بڑھ گئی اور تو وہ کچھ خفا، کچھ الجھا ہوا مڑا۔ تالیہ تیورا کے گھومی اور انہیں برہم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھی جیولر کی طرح سکے کا لالچ آ گیا ہے۔ تم اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو تو شوق سے رکھو، اگر مجھ پہ اعتبار نہیں تو جو چاہے کرو۔ ہاں، اگر اعتبار آ جائے تو مجھے فون کر لینا، مجھے اور بھی کام ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے اسے نہیں پکارا، وہ شش و پنج میں کھڑا رہا۔ بازار سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دادن کا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگائے کار کی طرف آئی۔ اب وہ قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ سکہ مل گیا ہے مگر وہ ایڈم کے پاس ہے، ایڈم کو مجھ پہ شک ہو رہا ہے۔ نہیں، میں اس سے وہ چرا نہیں سکتی، اس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ فی الحال ایڈم اس کا مالک ہے اور وہ اسے مجھے اپنی مرضی سے دینا ہوگا۔ اس کا شک کم ہو تو وہ مجھے کال کر لے گا، نہیں تو کوئی اور حل سوچتی ہوں۔ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مانوس سی رنگ ٹون سنائی دی۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے پرس کھولا اور سیل فون نکالا۔ عالم کا فون، جس کی اسکرین پہ فارز کا نمبر چمک رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور داتن کا فون کاٹ دیا۔ سنہرے بالوں والی ساری لڑکیاں خالی دماغ کی نہیں ہوتیں تمام کو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں۔ تلخی سے مسکرا کے بڑبڑائی اور فون کان سے لگا لیا۔ بولو فارز۔ پارلیمان کے اونچے ٹاور کے عقب میں ایک سبزہ زار بنا تھا جس کے گرد باڑ لگی تھی۔ اس کو ہرنوں کی پارکنگ کہا جاتا تھا۔ بہت سے کن چیل اور ہرن وہاں ٹہل رہے تھے۔ ایک زمانے میں چینی پارلیمنٹ اسپیکر ملیشیا کے دورے پہ آئے اور ہرنوں کا تحفہ لائے۔ یہ سارے ہرن ہنی کی اولاد تھے اور یہیں رکھے جاتے تھے۔ فارز صاحب باڑ سے ٹیک لگائے منتظر کھڑے تھے جب انہوں نے عوان فاتح کو سامنے سے آتے دیکھا۔ وہ تنہا آ رہا تھا، مسکراتے ہوئے، عثمان یا گارڈز کے بغیر۔ کیا آپ نے اپنا ذہن بدل دیا؟ میں تمہارے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیچ یعنی معاملے کا منفی رخ کیا ہے؟ مسکرا کے پوچھتے ہوئے وہ باڑ کے قریب آیا۔ دھوپ سارے کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں ایک درخت تلے مادہ ہرن 3 ننھے غزالوں کو لیے سستانے بیٹھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں سے وہ چاروں ان 2 ممبرز پارلیمنٹ کو آمنے سامنے کھڑے گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ کیچ؟ فارز نے اچنبھے سے پوچھا۔ کم آن فارز،
یہ نہیں ہو سکتا کہ بلیک مارکیٹ کے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا جائے اور کوئی کیچ نہ ہو۔ وہ قانونی طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اپنا چہرہ نہیں دکھاتا اور پیسے بٹ کوائن کے ذریعے لیتا ہے۔ بٹ کوائن لیگل ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جو ٹریس نہیں کی جا سکتی۔ فارس گردن موڑ کے دور سڑک کو دیکھنے لگا۔ اونچی عمارتیں، سڑک، دور تک پھیلا سبزہ۔ ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے اور وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر چہرہ واپس موڑا۔ ٹھیک ہے، اسے کال ملاؤ۔ فارس نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملایا۔ وان فاتح تم سے بات کرنا چاہتے ہیں حالم، اور پھر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم، اپنی بھاری آواز میں فاتح بولا تو دوسری جانب لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر مردانہ آواز ابھری۔ سوچ رہا ہوں سیاستدان پہ سلامتی واپس بھیجوں یا نہیں، کیونکہ آپ لوگ پیٹھ میں چھڑے گھونپنے کے لیے مشہور ہوتے ہیں، لیکن خیر آپ مختلف دکھتے ہیں اس لیے۔ وعلیکم السلام وان فاتح رمضان، بتائیے حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ کم از کم سیاستدان میں لوگوں کو فیس کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے حالم، وہ انکرپٹڈ فون سے مشینی آواز میں بات نہیں کرتے۔ مجبوری ہے جناب، آپ کی حکومتیں میرے جیسے لوگوں کی کمائی سے ٹیکس کاٹنے کے در پہ ہوتی ہیں، اپنی اصل آواز کا رسک نہیں لے سکتا۔ خیر تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ وہ اب آنکھیں چھوٹی کر کے دور سڑک پہ جمائے ہوئے تھا۔ مادہ ہرن ابھی تک بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی، اس کے بچے البتہ گھاس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تو منحصر ہے اس پہ کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ میرے گھر سے کل رات ایک فائل چوری ہوئی ہے۔ دیسا پارک سٹی والے گھر سے؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا، گویا معلومات نوٹ کر رہا ہو۔ فاتح نے خود کو آرام دہ محسوس کیا۔ ہاں، میرے کمرے کے لاکر سے۔ سیف کون سا ہے آپ کا؟ فائر سیف۔ وہ تو ریئر ارتھ میگنیٹ سے 5 سیکنڈ میں کھل جاتا ہے، پاسورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر چوری کیا ہوا ہے؟ ایک فولڈر جس میں ڈاکیومنٹس تھے۔ اس کی پہچان؟ نیلے رنگ کا ہے، میرے ملاقے والے گھر کے کاغذات تھے، مجھے وہ ضروری چاہیے ہیں۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے حالم چونکا ہو۔ سنبھاؤ کا گھر؟ تیزی سے پوچھا۔ ہاں وہی گھر۔ آخری دفعہ کاغذات کب دیکھے آپ نے؟ حالم سنبھل گیا تھا۔ کل صبح۔ اور چوری کا علم کب ہوا؟ آج صبح جب میں نے اپنا لاکر کھولا۔ یعنی 24 گھنٹے کی ونڈو ہے جس میں کسی نے آپ کا لاکر کھول کے پیپرز نکالے۔ کوئی نشان، کوئی زور زبردستی کے آثار، ملازموں کو زود کوپ کیا گیا ہو؟ اس کے سوالات فاتح کو مزید آرام دہ کر رہے تھے۔ صفائی سے کام کیا گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوا۔ اور کب تک واپس چاہیے ہے ڈاکیومنٹس؟ کل صبح تک مل جائیں گے۔ وہ اتنے آرام سے بولا تو فاتح ہلکا سا حیران ہوا۔ اتنی جلدی کیسے ڈھونڈو گے تم؟ اس کی حیرت پہ ساتھ کھڑے فارس صاحب تفاخر سے مسکرائے، جیسے اپنے انتخاب پہ فخر ہوا ہو۔ وان فاتح، کبھی کوئی میجک شو دیکھنے گئے ہیں آپ؟ شاید، اس نے شانے جھکائے۔ لوگ جادوگروں کے تماشے دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ حیران ہونے کے لیے، دھوکہ کھانے کے لیے، امیزڈ ہونے کے لیے۔ اگر جادوگر آپ کو امیز نہیں کر رہا، اگر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے پا رہا، اگر آپ کو اس کی ٹرک پہلے سے معلوم ہو گئی، تو وہ اچھا جادوگر نہیں ہوتا۔ آپ بور ہوتے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا، اس لیے آپ کو میرا طریقہ کار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے پاس دھوکہ کھانے آئے ہیں، حیران ہونے، ٹرکڈ ہونے۔ اگر آپ کی تشریح نہ ہو تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں، وہ مسکرایا۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ آخری سوال، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ تم جادوگر ہو، تم اپنے جادو سے خود معلوم کرو کہ کون یہ کر سکتا ہے۔ وہ جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔
پھر جادو سیکھنے، دیکھنے اور سہنے کے لیے تیار ہو جائیے وان فاتح۔ عالم کا جواب اسی کے انداز میں آیا۔ اور ہاں، اگلی دفعہ مجھے اپنے نمبر سے فون کیجیے گا، مجھے درمیانی لوگ نہیں پسند۔ اور تمہاری فیس وہ کام کے بعد ہوگی اور میری مہارت اور آپ کی شخصیت کے مطابق ہوگی۔ خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ستائشی انداز میں آبرو اچکا کے فون فارس کی طرف بڑھایا۔ کون ہے یہ آدمی؟ آئی لائک ہم۔ جو بھی ہے کمال ہے، وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کے بولے اور اس کے ہمراہ آگے کو چل دیے۔ واپس جاتے ہوئے فاتح کی مسکراہٹ قدرتی تھی، جیسے وہ خوشگوار سی حیرت میں گر گیا ہو، جیسے عرصے بعد کسی سے بات کر کے اتنا لطف آیا ہو۔ مادہ ہرن ابھی تک آنکھیں کھولے اسپاٹ سی ان دو افراد کو دیکھ رہی تھی جو دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بازار کے پارکنگ میں کار میں بیٹھی تالیہ نے سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا اور انگیشن میں چابی گھمائی۔ اسرا کو ایک واضح پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے اور کار سڑک پہ ڈال دی۔ وہ دور ویا سرمئی سڑک تھی، دونوں اطراف لکڑی کی اونچی شاپس اور ریستوران بنے تھے۔ یہ کسی زمانے میں 2 منزلہ گھر ہوتے تھے، اب جدید تراش خراش کے بعد ان کو دکانوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اسرا کی گیلری بھی انہی میں سے ایک تھی۔ گیلری کے اندر کھلا سا ہال بنا تھا، کسی شاپنگ مال کی طرح۔ بالائی دونوں منزلوں کی بیلکنیاں یہاں سے نظر آتی تھیں۔ چھت بہت اونچی تھی۔ سیاح آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے نوادرات دیکھ رہے تھے۔ اسرا کا آفس دوسری منزل پہ تھا، مگر اس وقت وہ آفس میں نہیں تھی۔ وہ اسٹوریج روم میں اپنی نگرانی میں سامان کو پیک کروا رہی تھی۔ ارد گرد سٹاف کام میں لگا دکھائی دیتا تھا۔ سیکیورٹی ٹیکس کو ڈبل چیک کریں انچے وکرم، اس نے مڑ کے ایک انڈین شخص کو پکارا۔ جیسے چے سے مراد مس تھا، ویسے ہی انچے سے مراد مسٹر تھا۔ آپ سے میں یہ توقع کرتی ہوں کہ میرے کسی آرٹ پیس کو نیلامی کی جگہ پہنچنے سے قبل آنچ بھی نہیں آئے گی۔ میم، تالیہ بنت مراد آئی ہے۔ سیکریٹری نے اندر جھانکا تو اسرا بری طرح چونکی، پھر گہری سانس لی۔ اس نے آنا ہی تھا، اسے میرے آفس میں بٹھاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ جب وہ مجھ پہ چیخے چلائے تو باہر کے لوگ اس کی آواز سنیں۔ آفس میں ہی بٹھایا ہے، لیکن وہ چیخے گی کیوں؟ وہ تو گیلری کے بڑے ڈونر میں سے ہے۔ سیکریٹری الجھی۔ فاتح نے اس کی صبح بے عزتی کی ہے، مجھے لجاجت سے اس سے معذرت کر کے یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ اسرا نے پرس سے ننھا آئینہ نکالا، اسفنج سے ناک اور گال پہ میک اپ درست کیا، کوٹ کو نیچے کھینچ کے شکنیں درست کی، پھر چہرے پہ فکر مندی کے اثرات ڈالے اور باہر نکل آئی۔ ہال عبور کر کے وہ اوپر آئی تو اچھی خاصی فکر مند لگ رہی تھی۔ تالیہ کو دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھے دیکھا تو اندر قدم رکھتے ہی شروع ہوئی۔ آئی ایم سو سوری تالیہ، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے یہ سب ہو جائے گا اور تم۔ وہ اپنی سیٹ کی طرف آتے ہی بے حد دکھ انداز میں کہہ رہی تھی کہ السلام علیکم مسز اسرا، میں اچھی خبر لائی ہوں۔ تالیہ مراد خوشگوار چہرے کے ساتھ چہکی تو اسرا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ ٹھہر کے تالیہ کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ صبح والا سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے، سر پہ ترچھا ہیٹ رکھے، گلابی گالوں والی پیاری سی لڑکی مسکراتے ہوئے بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ میری کانگ ہو سے بات ہوئی ہے، وہ سکوں کی شرط رکھے بغیر بھی آنے کو تیار ہیں، اور آپ جانتی ہیں کانگ ہو کے آنے کا مطلب ہے 2-3 بڑے ڈونرز کو ساتھ میں لائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھ جائیں۔ آخر میں ذرا حیرت سے بولی تو ششدر کھڑی اسرا سنبھلی، بھیکا سا مسکرائی اور اپنی پاور سیٹ پہ آ بیٹھی۔ آنکھیں ابھی تک حیران اور الجھی ہوئی تھیں۔ اچھا، صبح میں نے پینٹنگ کو فائنل ٹچ دے دیا تھا۔ یہ ایک کارڈ پینٹنگ شاپ کا ایڈریس ہے۔ ایک کارڈ میز پہ رکھا۔ ہے تو پرانی چھوٹی سی شاپ، مگر آپ کے پورٹریٹ کی اس آدمی سے لاجواب فریمنگ کوئی نہیں کر سکتا۔ چونکہ نیلامی سر پہ آن پہنچی ہے، آپ اس کو آج ہی بلوا لیجیے گا۔ شیور،
اسرا زبردستی مسکرائی۔ تشویش بھری آنکھیں تالیہ پہ جمی تھیں۔ صبح میں گھر واپس آئی تو پورٹریٹ دیکھ لیا تھا، مگر تم جا چکی تھی۔ ملازم بتا رہے تھے کہ فاتح نے شاید تم سے بات وغیرہ کرنی تھی۔ میرے آنے تک وہ بھی جا چکا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ غور سے اسے دیکھتے سرسری سا بولی، گویا پانی کی گہرائی ماپنی چاہے۔ تالیہ نے عظمات میں سر ہلایا، مسکراہٹ برقرار تھی۔ جی، انہوں نے مجھے اسٹڈی میں بلوایا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے وان فاتح کا کریزما اور سحر ہی اتنا ہوتا ہے کہ میں تو سارے الفاظ ہی بھول جاتی ہوں۔ کہاں سوچا تھا میں نے کہ میں وان فاتح کے سامنے بیٹھ بھی سکوں گی۔ اسرا نے جبری مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا۔ اچنبھے بھری آنکھیں تالیہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ خیریت سے بلایا تھا نا اس نے؟ جی، کچھ زیادہ بات نہیں کی انہوں نے، اس نے گویا لا علمی سے شانے اچکائے۔ وہ مجھے ہانگ توا کی کہانی سنا رہے تھے، سارا جیو ملایو کی ایک داستان۔ میں تو 1000 دفعہ اتنی سٹار سٹرک ہو جاتی ہوں کہ ان کی بات سن ہی نہیں پاتی۔ اور ہاں، اس نے پیشانی کو چھو کے جیسے یاد کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اشر صاحب کے پاس ان کی کوئی فائل ہے جو میں اشر صاحب سے واپس لا دوں۔ میں تو بس یس سر کرتی رہی، ورنہ سب میرے سر سے گزر گیا۔ اب اشر صاحب سے میری اتنی فرینکنیس کہاں، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ بہرحال ان سے ملنا اور بات کرنا اتنا ہی آنر ہوتا ہے کہ بس۔ آنکھیں میچ کے مسکراتے ہوئے کھولیں جیسے بچے کسی بات کا مزہ لیتے ہیں۔ خیر، مجھے کہیں جانا ہے تو آپ اس کارپینٹر کو بلوا لیجئے گا۔ میں نے ایک فرینچ کرٹک سے بھی بات کی ہے، اگر وہ اگلے ہفتے ملیشیا میں ہوتی تو وہ بھی اٹینڈ کر لے گی نیلامی۔ وہ اکثر یہی ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ انشاءاللہ نیلامی پہ ملاقات ہوگی۔ اسرا نے بدقت سر آزبات میں ہلایا، جگہ سے نہیں اٹھی۔ فاتح ذرا مختلف طبیعت کا ہے تو آئی ایم شیور اس کی بات کا کوئی غلط مطلب نہیں ہوگا۔ کس بات کا؟ وہ انجانے پن سے بولی تو آنکھوں میں سادگی تھی۔ اسرا جبراً مسکرائی اور کارڈ اٹھا لیا۔ کچھ نہیں، میں ابھی اس کو بلوا لیتی ہوں۔ رائٹ، صحیح۔ تالیہ مسکرا دی اور پھر باہر چلی آئی۔ نکلتے ساتھ ہی چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پہ چڑھا لیا اور گزرتے گزرتے راہداری میں رکھے فلور لیمپ کو پیر سے ٹھوکر ماری۔ لیمپ اوندا زمین پہ آ گرا۔ 2 ورکرز لیمپ کی طرف دوڑے تھے، وہ آگے بڑھتی گئی۔ اندر اسرا اپنے آفس میں دم سادے بیٹھی تھی، چپ، بالکل چپ۔ تبھی کسی آفتاب کی طرح سیکریٹری اندر داخل ہوئی۔ مس تالیہ تو آپ سے اتنی اچھی باتیں کر رہی تھیں، مگر جاتے جاتے انہوں نے کارنر لیمپ کو گرا دیا۔ اچھی باتیں؟ اسرا نے سلختی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ صرف مجھے ایک پیغام دینے آئی تھی۔ سیکریٹری کے لب حیرت سے کھل گئے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہنے آئی تھی کہ وہ ان گیمز میں مجھ سے زیادہ اچھی ہے، اور یہ کہ وہ ایک بہت خطرناک لڑکی ہے، مجھے اسے ڈرنا چاہیے۔ اس نے بے اختیار کنپٹی چھوئی۔ یہ لڑکی کسی چیز کے پیچھے ہے، اسے کچھ چاہیے۔ یہ مجھے یہ بتانے آئی تھی کہ میں اسے روک نہیں سکتی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے ہتھیلیاں آپس میں ملتی شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ نیچے تالیہ مراد ہال عبور کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک سارے میں گونج رہی تھی۔ گیلری سے نکلتے ہی تالیہ نے پرس سے ایک ننھا ایئر بڈ نکالا اور کان میں ڈالا، پھر سیدھی کار کی طرف چلتی گئی۔ تم کہاں تھی تالیہ؟ آلے سے داتن کی آواز گونجی۔ میں اسرا کو وارن کرنے گئی تھی، اور اب میں اس کے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے الارم کمپنی کی طرف سے جا کر وان فاتح کے گھر سے ملحقہ اسٹریٹس کے کیمرے چیک کیے ہیں، اور بوجھو مجھے کیا ملا؟ داتن مزے سے کہہ رہی تھی۔ رات کو اسرا چند منٹ کے لیے واک کرنے نکلی تھی، اور اس نے جوگرز کی جگہ سینڈل پہن رکھے تھے۔ وہ کسی اسٹریٹ میں غائب ہوئی جہاں کیمرہ نہیں تھا، اور 2 منٹ میں ہی واپس آ گئی۔ اس کی شال میں مجھے لگتا ہے کہ اس نے فائل چھپا رکھی تھی۔ یعنی اس اندھیر کارنر میں اس نے فائل کسی کو ڈراپ کی؟ یقیناً اشر کا کوئی آدمی ہوگا۔ کوئی ویڈیو، کوئی تصویر جس میں وہ فائل لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہو؟ نہیں تالیہ، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اشر کے خاص بندوں کا فون ٹریس کراؤں کہ وہ رات کو اس جگہ آئے تھے یا نہیں، اور
آتن ریلیکس، ہم انویسٹیگیٹر نہیں ہیں، اس لیے کسی قسم کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تو داتن لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہی جو ہمیں آتا ہے، یعنی چوری۔ اس نے کار سڑک پہ ڈال دی۔ لمبی سرمئی سڑک اطراف میں درختوں کی لمبی قطار کے باعث چھایا میں تھی۔ لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا کہ فائل کہاں ہے؟ ایشر بتائے گا۔ اس نے گلاسز اتارے اور مسکرا کے اسٹیئرنگ ویل گھماتے موڑ کاٹا۔ چند لمحوں بعد وہ سیاہ موبائل سٹینڈ پہ لگائی اسپیکر آن کیے ہوئے تھی۔ فاتح کا نمبر ملا رکھا تھا اور گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، اس کی بھاری آواز کار میں گونجی تو تالیہ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ غالباً فارز نے آپ کو میرا نمبر دے دیا تھا، تبھی آپ نے کال اٹھا لی، ورنہ میں نے سنا تھا آپ غیروں کی کیا اپنوں کی کال بھی نہیں اٹھاتے۔ دوسری جانب سے گہری سانس لی گئی۔ سنی سنائی سے زیادہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پہ بھروسہ کیا کرو حالم۔ اور آپ نے اسرا کی سن کے جو مجھ پہ الزام لگا دیا وہ، مگر بولی نہیں، صبر کر گئی۔ تو جادوگر کے شو کے لیے تیار ہیں آپ؟ ابھی تک تمہارا شو شروع نہیں ہوا کیا؟ تم نے تو صبح تک فائل واپس کرنی تھی۔ کوئی بھی جادوگر اپنے اسسٹنٹ کے بغیر کرتب نہیں کھیلتا، لیکن اسسٹنٹ کے علاوہ بھی ایک چیز وہ کرتا ہے، حاضرین میں سے وہ کسی ایک کو بلاتا ہے اور اس کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں۔ کیا آپ کرتب کا حصہ بننا چاہیں گے؟ میں کسی سے احکامات نہیں لیتا حالم، وہ بے نیاز تھا، مگر اپنی فائل کے لیے آپ کو میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، جیسے حاضرین میں سے آیا شخص سٹیج پہ آتے ہی جادوگر کے تابع ہو جاتا ہے۔ حالم، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم میرا وقت ضائع نہیں کر رہے تو میں یہ کروں گا، ورنہ مجھے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ آپ نے مجھے ایک بہت چھوٹا دورانیہ دیا ہے کام کا، اس لیے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ کچھ دیر میں آپ کو ٹیکسٹ کروں گا، اینڈ اسی وقت آپ ایک کام کریں گی۔ وہ ساری تفصیل بتاتی گئی۔ حالم کا روایتی گھمنڈی انداز سمجھانے والے انداز میں بدلتا گیا۔ یہ پہلا کلائنٹ تھا جس کے لیے لہجہ نرم ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے سر اور دل دونوں جھک جاتے تھے۔ وہ تمانکو تھے۔ شیور، میں کر دوں گا، لیکن ٹیکسٹ مت کرنا، میرے فون پہ رنگ کرنا، میں میٹنگ میں ہوں تو فون نہیں دیکھتا۔ وہاں اصلی بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ رائٹ سر، وہ ضبط سے بولی اور اسٹینڈ پہ لگے فون کی اسکرین پہ انگلی پھیری۔ کال ختم ہو گئی۔ منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر جھٹکا اور نظریں سڑک پہ جما دیں۔ ایڈم محمد اس سکے کو جیب میں لیے کتنی دیر سڑکوں کی کاک چھانتا رہا۔ گھر آیا تو ننھا باغیچہ گرمی میں جھلس رہا تھا۔ مرغی ڈربے میں کسی کونے میں چھپی بیٹھی تھی، پھول مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ تھکا ماندہ اندر داخل ہوا تو ماں راہداری میں کچن کے دروازے پہ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کے آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تم جلدی آ گئے، خیریت؟ عبداللہ خلاف توقع آج واپس آ گیا، اس لیے میری چھٹی ہو گئی۔ مگر ایڈم، میری تو ابھی 10 منٹ پہلے عبداللہ کی والدہ سے بات ہوئی ہے۔ اسرا نے اس کو بلوایا تھا، مگر بس نہ ملنے کی وجہ سے وہ کل صبح تک ہی آ پائے گا۔ ایڈم وہیں ٹٹک کے رک گیا۔ نہیں، مسز اسرا نے کہا کہ وہ آ چکا ہے، اس لیے تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ انہوں نے تمہیں کسی اور وجہ سے نہیں بھیجا؟ ایبو تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیسی دنیا تھی یہ؟ کون سچا تھا، کون جھوٹا؟ وہ گم سم سا ہو گیا، پھر الٹے قدموں باہر نکل آیا۔ برآمدہ دھوپ سے محفوظ تھا، وہاں چھایا تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا اور ننھے باغیچے کو دیکھنے لگا۔ پیر کینچی صورت میز پہ رکھ لیے، چہرہ سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ پھر اس نے فون نکال کے ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ ڈرائیور ساری سیاستوں اور اندر کی سازشوں سے بے خبر ہوتا تھا، نہ اس کا اتنا عہدہ تھا، نہ مقام کسی کوئی شریک کرتا۔ ایڈم، تم آج آئے کیوں نہیں؟ اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گیا۔ فاتح صاحب پارلیمنٹ جاتے وقت ہمیشہ 2 کپ کافی کے پیتے ہیں، عثمان کو بھول گیا تھا، اس نے صرف 1 دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی طرف سے ڈرائیور نے روب جھاڑا۔ وان فاتح اس وقت کہاں ہے؟ ابھی میں ان کو گھر لایا ہوں، پھر یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے۔ باڈی مین کا فرض بھی عثمان ادا کر رہا ہے، تمہارا پوچھا بھی تھا فاتح صاحب نے۔ میں ابھی آتا ہوں، لیکن سنو، وہ احتیاط سے پوچھنے لگا،
آج گھر میں کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ کوئی غیر معمولی واقعہ، کوئی ایشو؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے۔ صبح فاتح صاحب کی اہم فائل چوری ہو گئی۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ صاحب نے وہ جو پینٹر لڑکی آتی ہے اس سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ صاحب بہت غصے میں تھے صبح۔ ادھر پارلیمان میں سب کو پتہ تھا، 2-3 ڈرائیورز نے تو مجھ سے بھی آ کے پوچھا۔ چیتالیہ سے؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ صاحب نے چیتالیہ سے پوچھ گچھ کی؟ ملازم کہہ رہے ہیں کہ صاحب کو شک ہے چیتالیہ نے چوری کی ہے۔ وہ اتنا باخبر تھا جتنا ہر ڈرائیور ہوتا ہے۔ ایڈم کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں آتا ہوں کہہ کے فون رکھا اور باہر کو بھاگا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ گھنٹی بجاتے ہی گارڈ باہر نکل آیا۔ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے ایڈم، تم کیوں آئے ہو؟ گارڈ کو شاید ایڈم کو اندر نہ آنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ مجھے فاتح صاحب سے ملنا ہے، وہ بے چینی سے بولا تھا۔ ایسے تو صاحب نہیں ملتے، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کے لیے ملنے دو، میں چلا جاؤں گا۔ ابھی الفاظ منہ میں تھے کہ آٹومیٹک گیٹ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم نے چونک کے دیکھا، فاتح کی کار باہر نکل رہی تھی۔ فاتح پچھلی سیٹ پہ سر جھکائے، اینک لگائے موبائل دیکھ رہا تھا۔ البتہ ڈرائیور نے ایڈم کو دیکھ کے کار آہستہ کر دی۔ ایڈم بھاگ کے فاتح کی کھڑکی تک گیا۔ بے چینی سے دستک دی۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا، پھر بٹن پہ انگلی رکھی، شیشہ نیچے ہوتا گیا۔ تم کہاں تھے صبح سے ایڈم؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو اگلی سیٹ پہ بیٹھا عثمان پورا گھوم کے تندہی سے بولا، سر عبداللہ نے پہنچ جانا تھا تو اس کو فارغ کر دیا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے عثمان؟ وہ اسی سنجیدگی سے عثمان کو دیکھ کے بولا تو وہ چپ ہو گیا۔ فاتح نے گردن اس طرف موڑی۔ اور تم ٹھیک ہو ایڈم؟ جی سر، وہ جلدی سے بولا۔ سر عبداللہ ابھی تک نہیں آیا، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ وہ کار کی کھڑکی کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ایڈم، آئی ایم فائن، تھینکس، خیال رکھو اپنا، نرمی سے کہہ کے فاتح نے اینک اٹھا لی تو ایڈم کو پیچھے ہونا پڑا۔ شیشہ اوپر ہوتا گیا، کار آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ اب تم جاؤ۔ گارڈ اس کے سر پہ آن پہنچا جیسے اسے نکالنے کی جلدی ہو۔ لیڈر جا چکا تھا، وہ رکتا بھی تو کس کے لیے؟ گرمی کی حدت بڑھ گئی تھی۔ وہ باہر سڑک کنارے چلتا گیا۔ ذرا سی دیر میں پسینے سے پورا بھیگ گیا تو ایک جگہ درخت تلے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا۔ پھر جیب سے سکہ نکال کے دیکھنے لگا۔ وہ گول سنہری سکہ تھا جس کے دونوں طرف مظفر السلطان لکھا تھا۔ اس نے سکہ مزید اونچا کیا۔ اس کے گول دائرے کے ساتھ ننھے ننھے حروف تھے جو مٹ مٹ کے ابھر رہے تھے۔ ایڈم کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ دھوپ میں لمحے بھر کو وہ نظر آئے تھے، 1437، پھر وہ غائب ہوتے گئے۔ ایڈم بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کوئی عجیب چیز تھی۔ اس نے جلدی سے سکہ ڈبے میں رکھ کے جیب میں ڈال دیا، پھر پریشانی سے سر پکڑ لیا۔ چیتالیہ سے وہ پہلی دفعہ کب ملا؟ جب وہ اس سکے کو تنگو کامل کے گھر اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ چیتالیہ نے 2 ماہ وہاں نوکری کیوں کی؟ 2 ماہ پہلے تو اسے نہیں معلوم ہوگا کہ وان فاتح نے اس کے گھر مہمان بن کے آنا ہے۔ کیا وہ اس سکے کے پیچھے تھی؟ ایک نئے خیال نے اسے چونکا دیا۔ کیا یہ اس کا بار بار اس طرح کے گھر آنا یہ سب سکے کے لیے تھا؟ لیکن نہیں، وہ تو فاتح کی حفاظت پہ مامور ایک پولیس آفیسر تھی جس کو فاتح پہلے سے جانتا تھا، تبھی اس کو تاشا کہتا تھا۔ لیکن ایک منٹ، اگر وہ پہلے سے اس کو جانتا ہوتا تو چوری کے بارے میں تالیہ سے پوچھ گچھ کیوں کرتا؟ اتنی قریب پوچھ گچھ کی ہو تو ملازم گواہ ہے نا اس کے۔ اس کا ذہن شک اور یقین کے درمیان ڈول رہا تھا۔ بالآخر اس نے موبائل نکالا اور تالیہ کے نمبر پہ ایک پیغام لکھا، ہم کب مل سکتے ہیں، اور بھیج دیا۔ اب اسے جواب کا انتظار تھا۔ دوپہر دھیرے دھیرے شام میں ڈھل رہی تھی، البتہ گرمی اور حبس ویسا ہی تھا۔ ایسے میں وہ نیلے شیشوں والا بزنس ٹاور سر اٹھائے کھڑا تھا جس کے 19ویں فلور پہ اشر محمود کا آفس واقع تھا۔ 19ویں فلور پہ کشادہ سی لابی بنی تھی جس کے سامنے لفٹ کے دروازے اس وقت کھل رہے تھے اور تالیہ مراد باہر نکل رہی تھی۔ لباس بدل لیا تھا، گلابی قمیض پہ سیاہ منی کوٹ پہنے، کونہی پہ بیگ ڈالے، سنہری چوٹی کندھے پہ آگے گرائے
اور سر پہ ترچھا سفید ہیڈ جمائے وہ باہر آئی اور ریسیپشن ڈیسک کے قریب آ رکی۔ تالیہ بنت مراد، مجھے اشر محمود سے ملنا ہے۔ جی، ان کا آفس بالکل کارنر میں ہے۔ لڑکی نے تہذیب سے گائیڈ کیا تو وہ کہہ کے نخریلی امیر زادیوں کی طرح آگے بڑھ گئی۔ کن اکھیوں سے لابی کے صوفے پہ اخبار پھیلائے مطالعے میں مہنک داتن کو دیکھا مگر رکی نہیں۔ فاتح، وہ کر دے گا نا جو تم نے کہا ہے؟ دادن اخبار سامنے رکھے آہستہ سے بولی۔ کان میں لگا آلہ دور جاتی تالیہ کو آواز پہنچا گیا۔ حالم کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ اب وہ راہداری کے دوسرے سرے تک پہنچ گئی تھی۔ اشر کے آفس کے باہر بیٹھی سیکریٹری فوراً اٹھی۔ جی تالیہ، اشر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیاہ مینی کوٹ والی لڑکی نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ موبائل سے نمبر ملا دیا۔ 2 گھنٹیاں اور کال کاٹ دی۔ اب وہ اشر سے ملنے کے لیے تیار تھی۔ وہاں سے چند میل دور ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے اسٹوڈیو روم میں وان فاتح موجود تھا۔ سیٹ لگا تھا، کیمرے سیٹ ہو رہے تھے، اینکر اپنے کاغذات پڑھ رہا تھا اور فاتح مطمئن سا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کافی پیتے ہوئے سارا منظرنامہ دیکھ رہا تھا۔ تب ہی جیب میں رکھا فون تھر تھرایا تو اس نے نکال کے دیکھا۔ حالم کا نمبر دیکھ کے مسکرایا اور موبائل واپس رکھ دیا۔ پھر قریب کھڑے عثمان کو بلایا۔ یہ کافی لے جاؤ، میں فریش ہو چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خیریت سر؟ عثمان نے مسکرا کے اس کا تازہ دم چہرہ دیکھا۔ ہاں، صبح ایک انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ فائل مل گئی ہے۔ اللہ کا شکر۔ عثمان کا منہ کھل گیا۔ واقعی؟ اصلی فائل کہاں سے ملی؟ جس نے چرائی تھی اس کے سیف سے۔ مگ اس کی طرف بڑھا دیا اور سامنے دیکھنے لگا جہاں اینکر اپنی نشست پر بیٹھ رہا تھا۔ عثمان پھیکا سا مسکرایا۔ مبارک ہو سر، اور مگ لیے آگے بڑھ گیا۔ واپس اشر کی آفس بلڈنگ میں آؤ تو لابی کے صوفے پہ بیٹھی بظاہر اخبار پڑھتی داتن دبی آواز میں ہونٹ کم سے کم ہلائے کہہ رہی تھی۔ اب تک وان فاتح نے اپنے سیکریٹری کے سامنے فائل مل جانے کا ذکر کر دیا ہوگا، وہ فوراً اپنے اصل خداؤں کو بتائے گا اور وہ پریشان ہو کر اس جگہ جائیں گے جہاں فائل رکھی ہے۔ میں اس کا پیچھا کروں گی اور یوں وہ خود ہمیں فائل تک لے جائیں گے اور ہم اس کو چرا لیں گے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اندر اشر کے آفس میں بیٹھی تھی۔ آفس بہت روشن تھا، وہ متصل دیواریں شیشے کی تھیں۔ وہ بلڈنگ کا کارنر آفس تھا۔ اونچی عمارتوں میں بنے آفسز کا بہترین آفس کارنر آفس ہوتا ہے جہاں ایک کے بجائے 2 دیواریں شیشے کی ہوتی ہیں اور وہاں سے سارے شہر کا نظارہ کرنا بہت دل فریب لگتا ہے۔ اشر ٹیل لگائے اپنی کرسی پہ براجمان مسکرا رہا تھا اور سامنے تالیہ مراد سنجیدہ سی بیٹھی نظر آ رہی تھی، ہیڈ سر پہ ترچھا رکھا تھا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی انچے اشر، وہ ناخوشی سے کہہ رہی تھی۔ انچے یعنی مسٹر۔ آپ کہیے چے تالیہ، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کے بولا۔ گہری چھوٹی آنکھیں تالیہ کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آپ ایک معزز انسان ہیں اور میں ایک سوشلائٹ اور آرٹ لور ہوں۔ پالمپور کے آرٹ سے تعلق رکھنے والے حلقوں میں میرا ایک نام ہے، پہچان ہے۔ میرے کسی بھی قسم کے سیاسی عزائم نہیں ہیں، نہ مجھے سیاست میں دلچسپی ہے۔ اس لیے کل جو تصویر آپ نے ٹویٹ کی اس کے بعد سے مجھے موضوع گفتگو بنایا جا رہا ہے جو میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ وہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اشر کے چہرے پہ افسوس ابھرا۔ جی، مجھے بھی وہ سب بالکل اچھا نہیں لگا۔ اب تصویر اتارنا برا لگتا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میڈیا کی تو عادت ہے بات کا بتنگڑ بنانا۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس کی سختی سے تردید کر دیں تاکہ میرے عزیز و اقارب کو اس سب سے تکلیف نہ ہو۔ میرا آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تردید بات کو مزید اچھالتی ہے۔ آپ سیاست نہیں سمجھتی جے تالیہ، خاموش رہنا اور نظر انداز کرنا بہتر ہے۔ وہ اب آگے ہو کے بیٹھا تھا، سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں اس سیاست کو سمجھنا بھی نہیں چاہتی انچے اشر۔ صبح وان فاتح نے بھی مجھے آپ کے حوالے سے باتیں کہیں جو مجھے اچھی نہیں لگیں۔ وہ کسی فائل کا ذکر کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ برائے مہربانی آپ لوگ مجھے اپنی سیاست پہ نہ دھکیلیں، مسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔
میں ابہنگ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، وہ پیرانوائڈ ہیں، وہ نرمی سے کہنے لگا تو تالیہ نے خفگی سے سر جھٹکا۔ مجھے سچ میں آپ کے باہمی مسائل میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے صرف آرٹ آپ کی فیملی کے قریب لایا ہے۔ تو آپ کو آرٹ پسند ہے؟ وہ بات کو طول دیتے مسکرا کے پوچھنے لگا۔ تالیہ ذرا سا مسکرائی۔ ہر قسم کا آرٹ، چاہے وہ کینوس پہ بکھیرا جائے یا اسٹیج پہ پرفارم کیا جائے یا کتاب میں کہانی کی صورت لکھا جائے، آرٹ حیران کرنے کا نام ہے۔ لوگ آرٹ دیکھنے پتہ ہے کیوں آتے ہیں انچے اشے؟ تاکہ وہ حیران ہوں، امیزڈ ہوں، دھوکہ کھا جائیں، اور جب ان پہ دھوکہ کھلے تو وہ ششدر رہ جائیں۔ لوگ عام زندگیوں میں ہر چیز پہلے سے جان لینا چاہتے ہیں تاکہ دھوکہ نہ کھائیں، مگر آرٹ پہ وہ صرف حیران ہونے اور اپنے دماغ بھگ سے اڑا دینے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا؟ تو آپ کو لوگوں کو حیران کرنا اچھا لگتا ہے؟ وہ محظوظ ہوا۔ جی، مجھے وہاں سے آنا اچھا لگتا ہے جہاں سے انہوں نے توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ اس کی مسکراتی چمکدار آنکھیں اشر پہ جمی تھیں۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں، مجھے اونچی عمارتیں بنانا اور بلندیوں پہ کھڑے ہو کے دنیا کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ تالیہ نے دیکھا اس کے عقب میں شیشے کی دیوار سے دور تک پھیلی اونچی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور رملی نے اندر جھانکا۔ سر، سوری مگر ضروری بات ہے، ادھر داتن کان میں بولی۔ رملی ابھی اٹھ کے گیا ہے، عثمان نے اسے بتا دیا ہے کہ شاید فائل مل گئی ہے۔ اشر اس مداخلت پہ بدمزہ ہوا، اب بھی خفگی سے رملی کو ٹوکنے والا تھا کہ تالیہ بیگ اٹھائے کھڑی ہوئی۔ آپ کام کیجئے، میں چلتی ہوں۔ انداز سنجیدہ اور لیا دیا سا تھا۔ اشر نے گہری سانس لی، مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ اوکے، نیلامی پہ ملاقات ہوگی۔ جے تالیہ، سی یو۔ باہر آ کر وہ سیل فون پہ بٹن دباتی چلتی ہوئی آئی جیسے کوئی ضروری میل کر رہی ہو۔ اشر کے آفس کے سامنے لاؤنج سا بنا تھا، وہ ٹائپ کرتے کرتے وہیں بیٹھ گئی۔ میں تیار ہوں، جیسے ہی رملی نکلے گا میں اس کا پیچھا کروں گی۔ داتن کی آواز کان میں گونجی تو تالیہ جھکے سر کے ساتھ بولی، اسے جلد ہی پریشان ہو کے نکلنا چاہیے۔ 1 منٹ گزرا، 2 منٹ، 5 منٹ، بالآخر رملی باہر آیا اور سیدھا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا جو سامنے ہی تھا۔ کرسی سنبھالی اور کام کرنے لگا۔ تالیہ غیر آرامدہ ہوئی۔ چند منٹ مزید گزرے، نہ اشر آفس سے نکلا، نہ رملی اپنی جگہ سے اٹھا۔ داتن بھی گھبرا گئی، اس کے کان میں بولی، تالیہ، یہ لوگ فائل چیک کرنے باہر کیوں نہیں نکلے؟ کسی بینک کی طرف یا گھر کی طرف کہیں تو رکھی ہوگی انہوں نے فائل۔ تالیہ نے آنکھیں اٹھائیں، ہرن جیسی آنکھیں جو اطراف کا ایکس رے کر لیتی تھیں۔ پتلیاں سکوڑ کے اس نے اشر کے بند دروازے کو دیکھا۔ یا شاید وہ فائل چیک کر چکے ہیں، اسے سمجھ آ رہی تھی۔ داتن، فائل اس کے آفس میں ہی موجود ہے۔ اوہ، داتن کی فکر مند آواز آئی۔ آفس میں واردات کرنے کے لیے ہفتے بھر کی تیاری چاہیے، کوئی لمبا کون کھیلنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ہفتہ نہیں ہے، ہمارے پاس چند منٹ ہیں، مجھے وہ فائل ابھی چرانی ہے۔ تالیہ، ساری زندگی میں نے لالچ میں چوریاں کی ہیں داتن، ساری زندگی میں نے پیسے کے لیے جھوٹ بولے ہیں۔ میں چور ہوں، جھوٹی ہوں، مگر مجھے پہلی دفعہ کسی سے وعدہ نبھانا ہے۔ تمام کے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ان کو کل صبح سے پہلے فائل دینی ہے تو دینی ہے۔ سروس باتھ رومز میں آؤ، ہمارے ماس پلاننگ کے لیے 10 منٹ ہیں۔ وہ دبی آواز میں بولتی آگے بڑھ گئی، بجائے لفٹ کے جانے کے وہ دوسری راہداری میں مڑ گئی۔ داتن نے گہری سانس لی۔ وہ ایک بے نیاز سیاستدان ہے جو برسوں تک تمہیں یاد بھی نہیں رکھے گا، شکریہ کہے گی آگے بڑھ جائے گا۔ طاقتور سیاستدانوں سے محبت کرنے والی لڑکیاں ہمیشہ پچھتاتی ہیں۔ تالیہ، افسوس سے داتن بولی، مگر تالیہ کچھ نہیں سن رہی تھی، اس کا ذہن نیا پلان سوچ رہا تھا۔ لابی کی گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ اسٹوڈیو میں کیمرے آن تھے، تیز روشنیاں جل رہی تھیں۔ 3 اطراف میں سبز رنگ کے کارڈ بورڈ کی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ انٹرویو ریکارڈ ہوتے وقت سبز کارڈ بورڈ لگایا جاتا تھا اور بعد میں جب ٹی وی پہ دکھایا جاتا تو سبز رنگ پہ مختلف مناظر ایڈٹ کر دیے جاتے۔
اینکر سنجیدگی سے بیٹھے فاتح کو دیکھ کے سوال پوچھ رہا تھا۔ جب آپ ایشین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں 20 سال بعد ملیشیا کیسے نظر آتا ہے؟ وان فاتح پر اعتماد سے بیٹھا تھا۔ اس سوال پہ ہلکا سے مسکرایا اور گویا ہوا، ملاقہ سلطنت جیسا۔ تمہیں معلوم ہے جیفری، بلکہ میں ملیشیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کو معلوم ہے کہ 600 سال پہلے کا ملاقہ کیسا تھا؟ اشر کے آفس فلور کے سروس باتھ رومز میں وہ دونوں کھڑی تھیں۔ تالیہ نے بیگ سنک کے سامنے انڈیل رکھا تھا اور اندر سے کچھ چیزیں نکالتے ہوئے داتن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کے جواب میں اس کی تائید کر رہی تھی۔ جیفری، 600 سال پہلے ملاقے میں مسلمان سلاطین کی حکومت تھی۔ وہ سلطنت خطے میں ایک مضبوط اور طاقتور حیثیت رکھتی تھی۔ اس دور کے لوگ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ کہتے ہیں وہ وزیر اعظم لوگ، وہ عظیم لوگ تھے، مگر آج میرے ملک کے لوگوں کو ان سے زیادہ بہادر بننے کی ضرورت ہے۔ داتن باتھ روم کے کونے میں رکھی ڈسٹ بن میں اخبار پھاڑ پھاڑ کے ڈال رہی تھی۔ جب ڈسٹ بن بھر گئی تو اس نے لائٹر سے کاغذ کو سلگایا۔ جلد ہی اخبار نے آگ پکڑ لی، شعلے بلند ہونے لگے۔ آج میرے ملک کے لوگ عجیب منفی رویوں میں ڈوبے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان کے مظلوم پنے سے ہوتی ہے کہ کس نے ہم انسانوں کو ہر وقت مظلومیت کی چادر اوڑھے رکھنا اور ہمدردی تلاش کرنا سکھایا ہے۔ باتھ روم ایریا میں داتن ڈسٹ بن کو آگ لگاتی دکھائی دے رہی تھی اور تالیہ اپنا لباس بیگ میں ارس رہی تھی۔ اس وقت اس نے سیاہ ٹائٹس شرٹ اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی، چست اور تیار۔ تیز تیز چلتے ہاتھ بیگ کی زپ بند کر رہے تھے۔ پھر بیگ کندھے پہ ڈالا اور کونے والے ٹوائلٹ میں گھسی، جس کے اوپر روشن دان کی جالی لگی تھی۔ وہ اوپر چڑھی اور وینٹ کا ڈھکن اتارا۔ آپ صرف سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں جیفری، مجھے اکثر وہاں اپنے دکھوں کا پرچار کرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، صحت اور عزت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ تالیہ نے روشن دان کی جالی اتار کے نیچے پھینکی اور بلی کی طرح اندر گھس گئی۔ اندر لمبی سرنگ سی تھی۔ یہ وینٹ تھے اور ہوا کے لیے ساری عمارت میں پھیلے تھے، اتنے چوڑے کہ وہ اس میں سینے کے بل لیٹ کے رنگ کے آگے بڑھ سکتی تھی۔ نیچے داتن ابھی تک آگ لگاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں جس ملک کا خواب دیکھتا ہوں وہاں مجھے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ مظلومیت اور کمزوری کو خود پہ طاری کرنا چھوڑ دیں۔ نکل آئیں اس مائنڈ سیٹ سے کہ دنیا نے ہم پہ ظلم ڈھا دیا، خاندان والوں نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، دوستوں نے یوں دھوکہ دیا۔ ہم دکھی، ہم اداس، ہر وقت دوسروں سے ہمدردی مانگنا، یہ منفی رویے ہیں، ہمیں ان سے نکلنا ہوگا۔ مجھے بالکل ایسے لوگ اٹریکٹ نہیں کرتے جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہر وقت ان کے غموں کی داستان سنتے رہیں۔ داتن نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو دھواں باہر کو نکلا۔ وہ آگے آئی اور راہداری میں لگا فائر الارم کھینچ دیا۔ ساری عمارت الارم سے گونج اٹھی۔ موٹی عورت تیز تیز آگے چلتی گئی، ہر ڈسٹ بن کے ساتھ رکتی، لائٹر سے آگ چلاتی اور آگے بڑھ جاتی۔ CCTV وہ پہلے ہی جام کر چکی تھی۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال پائے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ اور مثبت رویہ کیسے اپنایا جاتا ہے آپ کی نظر میں؟ وینٹ کے اندر سرنگ میں وہ کوہنیاں گھسیٹ گھسیٹ کے آگے بڑھ رہی تھی۔ کندھے پہ چھوٹا بیگ بھی لاد رکھا تھا جس میں ضروری سامان تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد راستے میں کوئی جالی آتی اور وہ اس سے جھانکتی۔ نیچے آفیسز کے کمرے نظر آتے جہاں ہر بونگ مچی تھی۔ لوگ فائر الارم سن کے چیزیں سمیٹ رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ اگر آپ سے کچھ غلط سرزد ہوا ہے ماضی میں اور سب صحیح ہوتا ہے تو اس پہ معافی مانگ کے اسے سبق سیکھیں اور اس پہ ہر وقت کڑنا چھوڑ دیں۔ آپ انسان ہیں، آپ سے ہر وقت سیدھا نہیں چلا جا سکتا۔ چند ایک بار اگر گر بھی گئے تو آپ اس کو بھول جائیں اور آگے کا راستہ دیکھیں۔ اشر کے آفس کے عین اوپر وہ وینٹ میں رنگتے رنگتے پہنچ چکی تھی۔ اب اس کی کوہنیاں تلے چکور جالی تھی جس سے آفس نظر آ رہا تھا۔ اشر چیزیں سمیٹتا اٹھ رہا تھا۔ باہر سے اس کو سیکیورٹی بلا رہی تھی۔ فائر الارم مسلسل چنگا رہا تھا۔
اور اگر آپ کو ماضی میں بڑے بڑے غم ملے ہیں تو ان کے پچھتاوے سے نکل آئیں، غلط فہمیوں میں دکھی ہونا چھوڑ دیں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز برا تجربہ نہیں ہوتی اگر آپ اس سے سبق سیکھ لیں، یہ ہوتی ہے مثبت اپروچ۔ جو برا ہوا ہے آپ کے ساتھ یا جو برا آپ نے کیا ہے، دونوں سے سیکھنے کے پہلو نکالیں، سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں، پھر وہ تجربہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ اشر موبائل اور والیٹ لیے باہر بھاگ گیا، دروازہ بند کر دیا، آفس تنہا رہ گیا۔ تالیہ نے وینٹ میں لیٹے لیٹے بیگ سے ایک آلہ نکالا اور بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر لگی اور آفس کے دونوں CCTV کیمرے بجھ گئے۔ اس نے جالی اتاری اور نیچے کود گئی۔ عین اشر کی میز پہ چہرے کو وہ سیاہ اسکائی ماسک سے ڈھانک چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں میرے ملک کے لوگ دوسروں کو ہر وقت الزام دینا اور مظلوم بننا چھوڑ دیں۔ یہود اور نصاری نے ہمارے ملک کی ترقی روک رکھی ہے۔ کفار ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان بیکار باتوں سے نکل آئیں۔ اگر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی تو یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ لوگ تو ہر قوم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو پھر دوسری قوموں نے ترقی کیوں کر لی؟ یہ آئینہ دیکھنے کا وقت ہے، اپنی غلطیاں بحیثیت قوم مان لینے کا وقت ہے۔ تالیہ مراد اب اشر کے آفس کی میز کا ایک ایک دراز کھول کے چیک کر رہی تھی۔ ہاتھوں پہ دستانے چڑھا رکھے تھے۔ اللہ نے انسان میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ کامیاب آدمی کون ہوتا ہے بھلا؟ وہ جو ماضی کے غم سے نکل آتا ہے اور مستقبل کے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے۔ ہمارے خواب اتنے بڑے اور انوکھے ہونے چاہیے جیفری کہ وہ ہمیں ڈرائیں۔ پہلی دفعہ ان کو سوچ کے بھی خوف آئے۔ انسان چھوٹے موٹے خوابوں کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ وہ اب دیواروں کی پینٹنگز ہٹا ہٹا کے دیکھ رہی تھی۔ 90% لوگ آفیسز میں صرف کسی پینٹنگ کے پیچھے چھپ بناتے تھے، مگر پینٹنگز کے پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ سارے آفس میں کوئی سیف نہ تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی اور آنکھیں بند کیں۔ اگر وہ اشر محمود ہوتی تو وہ اس آفس میں سیف کہاں بنائے گی؟ سوچو تالیہ، انسان کی کمزوری وہ ہوتی ہے جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے۔ اشر کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ خوابوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ لوگ مسئلوں کا آسان حل مانگتے ہیں اور جب وہ نہ ملے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وکٹم ہوڈ بالکل نہیں پسند۔ ہمارے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک ہونے میں لمبا عرصہ لگنا ہوتا ہے، تو منفی لوگوں کی طرح اس عرصے کو مظلوم بن کے اپنے دکھوں کی کہانی سنانے کے بجائے انسان کو آگے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ اسے اتنا مثبت بننا چاہیے کہ اس سے مثبت شعاعیں پھوٹنے لگیں۔ وہ جہاں جائے ان مثبت خوشگوار روشنیوں کو بکھیرتا جائے۔ آفس کے وسط میں کھڑی تالیہ نے آنکھیں کھولیں اور اب کے آفس کو دیکھا تو اس کی نظریں مختلف تھیں۔ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں، مجھے اونچی عمارتیں بنانا اور بلندیوں سے دنیا کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ بھی تھا۔ اس نے یہ آفس خود ڈیزائن کیا تھا۔ تالیہ نے دیکھا دیوار پہ ایک بک شیلف نصب تھا۔ اس نے بتی بجھائی، بلائنڈز بند کیے، کمرہ اندھیرا ہو گیا۔ پھر اس نے ننھی ٹارچ نکالی جس میں نیلی روشنی سی تھی۔ اس نے وہ روشنی شیلف پہ پھینکی، اوپری قطار میں چوتھے نمبر پہ رکھی کتاب کے اوپر نیچے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ ٹارچ اندھیرے میں وہ نشان بھی دکھا دیتی ہے جو روشنی میں نظر نہیں آتے۔ تالیہ نے مسکرا کے بتی جلائی اور اس کتاب کو ذرا سا باہر کھینچا۔ بک شیلف میں گڑبڑاہٹ ہوئی اور وہ میکینیکل انداز میں بائیں طرف کو سرکنے لگا۔ میں زندگی میں کبھی کسی چیز کو لے کر پچھتاتا یا گلٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ جو غلطیاں کی ہیں زندگی میں ان کا مجھے احساس ہے، مگر میں ہمیشہ حل ڈھونڈتا ہوں۔ بجائے خود کو لعنت ملامت کرنے کے، ہم ہر روز رات کو اگر یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس سے سبق سیکھیں گے اور اگلے دن کو ایک نئے دن کے طور پہ گزاریں گے تو نیند اچھی آئے گی۔ بک شیلف سامنے سے ہٹ چکا تھا اور پیچھے دیوار پہ سلور سیف نصب تھا۔ تالیہ نے کان میں لگا آلہ دبایا۔ داتن، یہ کلین ریڈر ہے، 20 منٹ لگیں گے مجھے۔ اشر کے آفس اور ہداری کے درمیان مزید ڈویژن کریٹ کرو، آگ دھواں کچھ بھی۔ تالیہ جلدی کرو، کم وقت ہے دیوانی لڑکی، داتن پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اور جتنے میرے ساتھ زندگی میں حادثے ہوئے میں ان کو بھی ایک تجربہ سمجھتا ہوں۔
میری بیٹی آریانہ، سب جانتے ہیں کہ وہ کھو گئی، سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ میں چاہتا تو اس کا غم لے کر تار کے دنیا ہو جاتا، خود کو بلیم کرتا، دنیا بھر کو بلیم کرتا، مگر میں نے اس کو ایک تجربے کے طور پہ لیا۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، لیکن کیا میں نے اس امانت کا شکریہ ادا کیا تھا؟ اور اب مجھے اپنے باقی 2 بچوں کو کیسے پالنا ہے، ان کے لیے اللہ کا شکر گزار کیسے ہونا ہے، میں بس یہی سوچتا ہوں۔ مثبت رویہ وہ دیکھنے کا نام ہے جو آپ کے پاس بچ گیا ہے، اور منفی رویہ ہر وقت اس کو سوچنے کا نام ہے جو کھو گیا ہے۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے سیف کے سامنے کھڑی مختلف سمتوں میں اس کا پہیہ گھما رہی تھی۔ ماسک تلے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ آوازیں سن رہی تھی، کس حرکت پہ کہاں کلک ہوتا تھا۔ سیف کا ہاتھ دھیرے دھیرے اسے راز بتا رہا تھا، ساتھ ہی وہ کاغذ پہ مختلف نمبرز لکھتی جا رہی تھی۔ جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگ مایوس اچھے نہیں لگتے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مثبت بنے، پر امید، اونچے خواب رکھنے والے، وسیع سوچ رکھنے والے۔ میں چاہتا ہوں لوگ شکر گزار بنیں، جو ہے اس کی قدر کریں، جو نہیں ہے اس کو زیادہ نہ سوچا کریں۔ واضح کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے گہری سانس لے کر پہیہ گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر سامنے والے نیلے فولڈر والی فائل رکھی تھی۔ اس نے فولڈر نکالا، صفحے پلٹائے، تصدیق کی، پھر اپنے بیگ سے چند صفحے نکال کے فائل کے اندر لگائے اور اصلی صفحات بیگ میں ڈال دیے۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اونچے خواب دیکھتی ہیں، اور یاد رکھنا جیفری، اگر آپ کو آپ کا خواب ڈراتا نہیں ہے تو وہ بڑا ہے ہی نہیں۔ باتھ روم کے روشن دان سے وہ نیچے اتری۔ وہاں دھواں بھرا تھا مگر دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ماسک اتارا، بال کھولے، گلابی شرٹ سیاہ لباس کے اوپر پہنی، ہیڈ سر پہ لیا، جوتے تبدیل کیے اور تیزی سے باہر کو دوڑی۔ دھوئیں کے باعث کھانسی آنے لگی تھی۔ فائر الارم ہنوز بج رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ عمارت میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا خود بخود بدلنے لگے گی۔ یہ سوچ اور ویژن کی تبدیلی ہے جو میں ایک بہتر ملیشیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں بیٹھا شخص مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور اینکر سمیت سب محویت سے اسے سن رہے تھے۔ تھینک یو وان فاتح، آپ کے وقت کے لیے۔ اینکر نے کیمرے کی طرف رخ پھیرا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی میری طرح بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انٹرویو ختم ہو چکا تھا۔ فاتح اب اپنی شرٹ پہ مائک اتار رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ ذہن میں عالم اور فائل کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ اور ہم یہاں پر ایپیسوڈ کو ختم کرنے والے ہیں، بلکہ آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ختم کرتے ہیں، اور کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی تھرل کے ساتھ۔ اوکے، تو مجھے دیں اجازت، اور جانے سے پہلے اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیجیے گا، اور شیئر بھی، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا، تاکہ جب میں نئی ایپیسوڈز اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ اوکے گائز، بائے بائے، ٹیک کیئر۔